बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुराना इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तार का आदमी और रात को झाड़ू फिर गई। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़। जो लोग कहते थे कि निगरान हुकूमत आने के बाद हालात बड़े उनके हक में अच्छे हो जाएंगे, अब वो हाथ लगा लगा कर रो रहे हैं कि साढ़े नाल होया की। कैदी नंबर 804 फंस गया विचकार, हुण नहीं आंदा बाहर, क्योंकि उसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया है और अब ये मुकदमा है साइफर केस का। और इमरान खान साहब की साइफर में ऑफिशियली बाकायदा तौर पर गिरफ्तारी डाल दी गई है और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें होने वाली दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। पहली गिरफ्तारी पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की हुई और दूसरी गिरफ्तारी इमरान खान साहब की डाली गई है। पीडीएम ने कोई 2 रोज पहले इस्लामाबाद में एक जलसा किया था। उस जलसे में फौज के खिलाफ की नारेबाजी, उस नारेबाजी का अंजाम ये निकला है कि उनके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज हुई है और उसके बाद होनी शुरू हुई है गिरफ्तारियां। उस एफआईआर में शीरी मजारी की साहबजादी ईमान मजारी, जो खुद भी एक बड़ी मारूफ सोशल वर्कर और एडवोकेट है, उनको रात गए पुलिस ने घर से गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की बाकायदा तस्दीक कर दी है। इससे पहले शीरी मजारी की तरफ से ट्वीट किया गया था कि उनको नामालूम अफराद अपने साथ ले गए हैं, बल्कि अगवा करके ले गए हैं। और ये पीटीआई का वतीरा है कि वो हमेशा गिरफ्तारी को नामालूम अफराद पर डालती है और ये जाहिर करने की कोशिश करती है कि इसमें फौज या एस्टेब्लिशमेंट के लोग मुलव्वस हैं। पुलिस ने गिरफ्तारी की, एफआईआर के तहत गिरफ्तारी हुई और दूसरी बड़ी गिरफ्तारी हुई है अली वजीर की। अली वजीर वो दूसरे शख्स है जिन्होंने फौज के खिलाफ पीटीएम के जलसे में तकरीर की, सख्त तकरीर थी, और इसके अलावा मंजूर पश्तीन। तो ये 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और इस्लामाबाद के थाना तरनोल में ये मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें दफा 186, 440, 148, 149 और 506 ये 5 दफात के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इनमें से 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि मंजूर पश्तीन की किसी भी वक्त गिरफ्तारी मुमकिन है। हो सकता है मेरे वीलॉग के दौरान हो जाए या मेरे वीलॉग के बाद आपको कोई खबर ऐसी आए कि मंजूर पश्तीन भी गिरफ्तार हो गए, क्योंकि उनकी भी गिरफ्तारी तय है। तो शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी को पीटीएम के जलसे में इदारों के खिलाफ तकरीर करने पर गिरफ्तार किया गया। ईमान मजारी ने हजारों लोगों के सामने ये कहा कि असल दहशतगर्द जो है वो जीएचक्यू में बैठे हैं। तो उसके बाद फिर फौज के खिलाफ जो नारेबाजी हुई जलसे में, उससे काफी सूरत हाल खराब हुई है। तो इस जलसे के बाद सबसे ज्यादा शोर मचाने वाली थी पीटीआई। पीटीआई कह रही थी कि इस जलसे के शुरका ने ऐसी जुबान इस्तेमाल की है, ये तो कभी इमरान खान ने भी इस्तेमाल नहीं की। तो मेरा ख्याल पीटीआई के लोग भूल गए हैं कि इमरान खान साहब ने कौन कौन सी जुबान इस्तेमाल की है। इमरान खान साहब ने जिस तरह पाक फौज के सरबराहान को मीर जाफर मीर सादिक कहा और फौज के खिलाफ बाकायदा बगावत कराने की कोशिश की, 9 मई को फौज के ऊपर हमले कराए, तो ये काम तो पीटीएम वालों ने भी नहीं किया। लेकिन पीटीएम वाले भी किसी से कम नहीं है। तो पीटीआई और पीटीएम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों ने फौज के खिलाफ बातें की है, दोनों ने फौज के खिलाफ तकरीरें की है। तो इसलिए पीटीएम वाले भी स्पेयर नहीं किए जाएंगे। तो फौज के खिलाफ इश्तियाल फैलाना, नफरत फैलाना, ये यकीनी तौर पर काबिल गिरफ्त जुर्म है, जिसकी एफआईआर दर्ज हुई है और ईमान मजारी गिरफ्तार हुई है। इससे पहले ईमान मजारी की वालदा शीरी मजारी भी गिरफ्तार हुई थी और उनके ऊपर भी इसी किस्म के इल्जाम थे कि उन्होंने फौज को तनकीद का निशाना बनाया था। तो ईमान मजारी ने खुद उनको जेल से रिहा कराया था। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस होने के बाद शीरी मजारी की गिरफ्तारी हुई थी और फिर शीरी मजारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासत से लातल्लुकी का ऐलान किया। तो उस वक्त ईमान मजारी उनके साथ साथ थी और वो 8 आंसू रो रही थी और ये कह रही थी कि मेरी वालदा ने जो कुछ किया गलत किया और दोबारा वो कभी ऐसा नहीं करेंगी। उनकी वालदा ने अगर कोई बात करने की कोशिश की भी तो उस वक्त उन्होंने उनके मुंह पे हाथ रख दिया। लेकिन ये 2-2.5 महीने बाद ही ईमान मजारी पीटीएम के जलसे में खड़ी हुई नजर आई और वहां पे उन्होंने फौज के खिलाफ तकरीर की। तो उनके इस जज्बात के हवाले से बहुत से लोग हैरान और परेशान भी है, खासकर पीटीआई के लोग। पीटीआई के लोग समझते हैं कि ईमान मजारी की वजह से शीरी मजारी ने सियासत से लातल्लुकी अख्तियार की है, लेकिन अब खुद ईमान मजारी फौज के खिलाफ तकरीर करती हुई पाई गई है। तो इसके पीछे क्या राज है, क्या वजह है, तो ये तो आपको कुछ यूट्यूबर बताएंगे और मुझे उम्मीद है कि सबसे ज्यादा
اس کے اوپر جنہوں نے وی لاگ کیے تھے وہ تھے اسد طور صاحب. وہ اس کے اوپر کھل کر روشنی ڈالیں گے کہ ایمان مزاری کے مزاج میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا مزاج پہلے سے ایسا تھا. ویسے ایک بار وہ پہلے بھی یہ حرکت کر چکی ہے. جب ان کی والدہ کو گرفتار کیا گیا تھا تو انہوں نے اس وقت بھی فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. اس وقت بھی ایمان مزاری کی گرفتاری ہوئی تھی, ان کو فوج نے گرفتار نہیں کیا تھا. تو اب بھی فوج کے خلاف نعرے بازی کرنے پر فوج نے گرفتار نہیں کیا, بلکہ ایک ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے اور پولیس نے یہ گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی ہے. اس کے علاوہ علی وزیر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے, ان کو بھی ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا اور پولیس کے مطابق ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے کار سرکار میں مداخلت کی ہے. اب اس کی کوئی ڈیٹیلز ابھی آنا باقی ہے کہ یہ کار سرکار میں مداخلت کا مطلب انہوں نے کیا گرفتاری کے دوران کوئی مزاحمت کی ہے یا کوئی اور معاملہ ہوا ہے. علی وزیر کو بھی گرفتار کر لیا گیا. تو یہ دو بڑی گرفتاریاں رات کو ہوئی ہیں جنہوں نے ہلچل مچا دی ہے. تو علی وزیر اس سے پہلے بھی کوئی سال 1.5 سال مختلف مقدمات میں جیل کاٹ چکے ہیں. وہ جب ایم این اے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے کافی عرصہ جیل میں گزارا تھا, اور جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تو اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کے اتحادی ہونے کی وجہ سے ان کو بمشکل کہہ لیں کہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب پی ڈی ایم آ چکی تھی اقتدار میں تو پھر ان کی کہیں جا کر رہائی ہوئی, لیکن اب ایک بار پھر وہ دھر لیے گئے. تو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو بھی سائفر گمشدگی کیس میں باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا ہے. خان صاحب اس وقت توشانہ کیس میں اٹک جیل میں 3 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں, لیکن جس ایف آئی آر میں شاہ محمود قریشی کی گرفتاری ڈالی گئی ہے اسی میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈالی گئی ہے. ایف آئی آر کے جو مدرجات ہیں وہ آپ کو بتا دوں کہ پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو صرف گرفتاری کی اطلاع دی تھی. ایف آئی آر کے مطابق شاہ محمود قریشی کے خلاف مقدمہ 15 اگست کو سابق سیکرٹری داخلہ کی مدعیت میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی پر درج ہوا ہے اور مقدمہ ایف آئی اے کاؤنٹر ٹیررزم ونگ میں درج کیا گیا ہے. ایف آئی آر کے مندرجات کے مطابق ایف آئی اے ٹیم سائفر کیس میں تحقیقات کر رہی ہے. شاہ محمود قریشی نے سائفر کے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا. اس مقدمے میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان بھی نامزد ہے. مقدمے میں کہا گیا کہ سائفر کا استعمال بدنیتی سے کیا گیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے خفیہ دستاویزات عام کیے اور ملکی سلامتی کو داؤ پر لگایا. ایف آئی آر کے متن کے مطابق سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ نے سائفر میں موجود اطلاعات غیر مجاز افراد تک پہنچائی اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا, اور سابق وزیر اعظم اور سابق وزیر خارجہ دونوں کا نام اکٹھے لیا جا رہا ہے. یعنی عمران خان پہ جو جرم ہے ان کے بالکل برابر جرم شاہ محمود قریشی کا ہے, نہ ایک رتی کم نہ ایک رتی زیادہ. لیکن ایک فرق ہے کہ عمران خان صاحب پہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنے مذموم اور ذاتی مقاصد کے لیے سائفر اپنے پاس رکھ لیا. لیکن دونوں کے اوپر جو مشترکہ الزام ہے وہ یہ کہ 28 مارچ کو بنی گالہ میں ہونے والے ایک اجلاس میں سائفر کے مندرجات کے غلط استعمال کی سازش کی گئی, اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے اعظم خان کو سائفر پیغام کے مندرجات پر ہیر پھیر کرنے کو کہا. عمران خان نے قومی سلامتی کی قیمت پر اپنے مذموم مقاصد کے لیے سائفر کو استعمال کیا, اور عمران خان نے سائفر ٹیلی گرام بدنیتی کے تحت اپنے پاس رکھا, وزارت خارجہ کو واپس نہیں بھیجا, اور اب بھی سابق وزیر اعظم کے قبضے میں ہے. تو سائفر کو غیر قانونی طور پر قبضے میں رکھنے پر پورا سائفر سیکورٹی سسٹم خطرے سے دوچار ہوا. ملزمان کے ان اقدامات سے غیر ملکی قوتوں کو بالواسطہ اور بلا واسطہ فائدہ پہنچا اور ریاست پاکستان کو نقصان پہنچا. اب اس میں یہ کہا گیا جی کہ 2 لوگ ہیں جن کے کردار کا تعین ہونا باقی ہے. ایک پرائم منسٹر کے یعنی ایکس پرائم منسٹر کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان اور سابق وزیر اسد عمر, اور دوسرے کچھ ساتھی, ان کا نام نہیں لیا گیا, لیکن ان کے کردار کا تعین ہونا باقی ہے جو تحقیقات کے دوران کیا جائے گا. ایف آئی آر میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی دفعہ 5 اور 9 لگائی گئی ہے. تو یہ عمران خان صاحب کے اوپر باقاعدہ یہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے. اگر عمران خان صاحب کو 22 اگست کو ان کا کیس لگا ہوا ہے ساون ہائی کورٹ میں ان کی سزا معطلی کے خلاف, اور ان کی باقی جو درخواست ہے کہ ان کے خلاف جو توشانہ کیس میں جو کیس کا فیصلہ کیا گیا اس کو بھی انڈو کیا جائے, تو وہ کیس میں اگر عمران خان صاحب کو رہائی مل بھی جاتی ہے, ضمانت ہو جاتی ہے, یا ان کی سزا معطل ہو جاتی ہے, تب بھی وہ جیل سے باہر نہیں آ سکیں گے, کیونکہ ان کے خلاف یہ سائفر
کا جو کیس ہے اس کی FIR درج ہو گئی ہے اور اس کیس میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی ہے کہ ملزم جو ہے وہ اٹک جیل میں بند ہے۔ تو اس سے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں نا، خاص کر PTI کے جو ہمارے دوست ہیں، ووٹر سپورٹر ہیں، ان کو میرا مشورہ یہ کہ وہ PTI کے جو ہمدرد یوٹیوبر اور ویلاگر ہیں نا، ان کے ویلاگ ذرا کم دیکھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بیشتر لوگ آپ کو جھوٹ بتا رہے ہیں اور غلط بیانی پہ مبنی اطلاعات پہنچا رہے ہیں۔ اب جو لوگ PTI کے ہمدرد ویلاگرز ہیں، ان کے پاس انفارمیشن کی بھی کمی ہے اور ان کے پاس حقائق کی بھی کمی ہے، اور وہ صرف PTI کے ووٹر سپورٹر کو خوش کرنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اس عمران خان صاحب مزید دلدل میں دھستے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ حالات تو واقعات کا نہیں پتا، ویسے ایک طرح سے اچھا ہی ہے کہ لوگ مس گائیڈ ہوتے رہے، لیکن چونکہ وہ بھی پاکستانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ لوگوں کو جو ہے وہ حقائق ضرور بتا دینے چاہیے۔ آگے ان کی مرضی ہے کہ وہ ان کا رجحان جس طرح بھی ہو، لیکن حقائق یہ کہ عمران خان صاحب لمبے عرصے کے لیے جیل جا چکے ہیں اور ان کا باہر آنا بڑا مشکل ہے، وہ بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو جتنے باہر بیٹھ کے جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں نا، جیسے صابر شاکر اور باقی لوگ، صابر شاکر کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ ان کے حوالے سے ڈان نیوز نے خبر دی ہے کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ جھوٹ پھیلانے میں اس وقت سبقت لے جا چکے ہیں۔ اور وہ ان کا اگر آپ ویلاگ سنیں یا اگر آپ کو اتفاق ہوا، یا جو PTI کے لوگ سنتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ وہ مسلسل جو ہے وہ دروغ گوئی اور اس سے کام لے رہے ہیں، اور فوج کے خلاف وہ باقاعدہ نفرت اور پروپیگنڈا بھی پھیلا رہے ہیں۔ اور ایک طرف وہ یہ کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہ PTI کے لوگوں کو یہ آسرا دے رہے ہیں کہ فوج کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں فوج سب کچھ کرا رہی ہے۔ تو ان کی یہ جو دو ناؤں میں ٹانگیں ہیں نا، وہ اب درمیان میں سے شاید الگ الگ ہو جائیں، کیونکہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ویسے آسان نہیں ہے، لیکن وزارت خارجہ وزارت داخلہ نے بھی یہ کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ وزارت داخلہ رانا ثناءاللہ نہیں چلا رہے، یہ چلا رہے ہیں سرفراز بگٹی صاحب۔ اور بگٹی صاحب کے آنے کے بعد جو رندہ پھرنا شروع ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دوسرا مشورہ یہ کہ جن لوگوں کو ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اسٹیبلشمنٹ نے گیٹ نمبر 4 بند کر دیا ہے، تو اب جو وہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں جن کا نام وہاں پہ درج ہے، وہ باہر آ کر اگر اب بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جو کچھ مرضی کہیں گے اور اسٹیبلشمنٹ ان کو معاف کر دے گی، تو ان کو یہ غلط فہمی جتنی جلدی ہو دور کر لینی چاہیے، کیونکہ اس کا چانسز بڑے کم رہ گئے ہیں۔ دوسری طرف ابھی تک جوڈیشری میں ہم خیال ججوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی بڑا کام پا کے جان گے۔ بس چیف جسٹس عمر بندیال صاحب، میں اسی پروگرام میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں، اس لیے کہ انہوں نے پچھلے 2-3 دنوں سے ایک سنسیشن پیدا کی ہوئی ہے کہ وہ 22 اگست کو انہوں نے اپنے سامنے کیس لگایا ہوا ہے، اور کیس کیا لگایا ہوا ہے کہ وہ والیوم 10 کھول دیں گے، اور والیوم 10 کھولنے سے نواز شریف کا راستہ رک جائے گا۔ مقصد یہ ہے کہ 22 اگست کو جو کیس لگوا ہے عمران خان کا توشہارا کیس میں، اس میں عمران خان صاحب کو گورنمنٹ پریشرائز ہو کر ریلیف دے دے یا ریلیف دلا دے، یا ججوں کو کہے کہ جناب چلو عمران خان کو ضمانت دے دیں، ہاتھ ہلکا رکھو۔ اس پیرلل ایکویژن بنانے کے لیے، یعنی یہ ہماری عدالتوں کا، ہمارے ججوں کا حال ہے کہ ایک شخص جو جیل میں جا چکا ہے اس کو رہائی دلانے کے لیے ایک ایسے شخص کو جو آزاد ہے اس کو پکڑنے کے، یعنی بیلنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ان کی واردات نہیں چلنے والی۔ وہ اس بلیک میلنگ میں نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ یہ جو پچھلے 2 دنوں میں ایکشن ہوا ہے، یہ میرا خیال ہے چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے، وہ کہتے ہیں نا تو شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی جو کوشش ہے نا، بعض اوقات وہ شاہ کو مروا دیتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے اور مشکلات پیدا ہوئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جتنی جلدی انہوں نے دکھائی ہے کیسز کو لگا کر، رانا ثناءاللہ کو بھی انہوں نے طلب کیا ہوا ہے کہ نیب کے کیسز میں ان کی ضمانت کینسل کر دیں گے، تو انہوں نے ایک اپنا ہوا بنایا ہوا تھا۔ تو ان کو 2-3 جواب جو ہے نا وہ ایسے کرارے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ان کی طبیعت ہری ہو گئی ہوگی، اور اگر نہیں ہری ہوگی تو اگلے 2-3 دن میں ہو جائے گی، اور ہری ہو جائے گی۔ ایک تو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، ہم لوگوں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کی نا ایک چھیڑ ہوتی ہے، کسی کو آپ الٹے نام سے پکارے ہیں اور وہ چڑھ جائے تو اس کی وہ چھیڑ بن جاتی ہے۔ جیسے کسی کو آپ باڈی بلڈر ہیں، اور باڈی بلڈر جب اپنا ویٹ اٹھاتے ہیں تو باڈی کی ایک شیپ بنتی ہے، اور بس اوقات وہ باڈی ڈی شیپ ہو جائے تو ایک مضحکہ خیز شکل بن جاتی ہے، جسے
ہم عرفیت میں رنگیلا کہتے ہیں. رنگیلا صاحب جو ہے نا وہ کامیڈین تھے اور باڈی بلڈر تھے, لیکن ان کی باڈی ایسی تھی کہ دیکھ کر ہنسی آتی تھی, حالانکہ وہ باقاعدہ باڈی بلڈر تھے, لیکن ان کا چہرہ مورا ایسا تھا تو لوگوں نے مذاق میں لوگوں کو کہنا شروع کر دیا رنگیلا ہے. تو یہ چھیڑ ہوتی ہے. تو بڑے بڑے طاقتور شخص کو اگر آپ رنگیلا کہہ کے چھیڑے نا تو اس کی ہوا نکل جاتی ہے. تو اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ امرتا بندیال صاحب کی چھیڑ ہے جسٹس قاضی فائز صاحب, اور ادھر سے جسٹس قاضی فائز صاحب کو چھوڑ دیا گیا. کل انہوں نے جڑا والا کا دورہ کیا. وہ انکمنگ یعنی آنے والے چیف جسٹس ہیں, نامزد ہیں, اور انہوں نے 16 سپٹمبر کے بعد پاکستان کا چیف جسٹس ہونا ہے. تو ان کی جو موومنٹ ہے یا ان کا میڈیا پہ کوریج کا ہونا, یہ بندیال صاحب کی چھیڑ ہے. تو اسی لیے جب جسٹس قاضی فائز صاحب جڑا والا کا دورہ کر رہے تھے, تمام ٹیلی ویژن چینلوں نے ان کو براہ راست دکھایا اور کافی دیر تک دکھایا. ماں سوائے پی ٹی آئی کے چند چینلز کے, وہ 6-7 چینلز ہیں, کسی وقت میں ان کے نام بھی آپ کو سارے بتا دوں گا, آپ کو ویسے پتہ ہی ہوگا وہ کون سے چینل ہیں. ایک چینل ویسے انہوں نے اور بھی نیا لانچ کر لیا اور اس میں وہ ساری کمائی ڈال دیا جو عثمان بزدار کے دور میں اکٹھی کی گئی تھی. اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. اور ایک بڑے چینل سے جو ابھی حال ہی میں کک آؤٹ ہوئے ہیں نا جرنلسٹ, وہ بھی اسی چینل میں جا رہے ہیں. تو وہ چینل بھی آنے والے دنوں میں فساد مچائے گا. لیکن وہ 6-7 چینل ہیں جنہوں نے قاضی فائز صاحب کو کوریج نہیں دی, باقی سارے چینلوں نے کوریج دی. تو مقصد صرف یہی تھا, اور اعتراض ہو رہا تھا جی دیکھیں جی جج صاحب کا تو کام تھا 100 موٹر نوٹس لیتے. بھائی 100 موٹر نوٹس تو بندیال صاحب نے اپنی کونی کے نیچے رکھا ہے کہ ان کے سوا کوئی نہیں لے سکتا. یہی تو جھگڑا چل رہا ہے کہ از خود نوٹس کا اختیار جو 3 سینئر ججوں کے پاس ہونا چاہیے, لیکن چیف جسٹس اپنے پاس اختیار لیے بیٹھے ہیں. تو باقی کے جج کیا اظہار ہمدردی کے لیے بھی نہیں جا سکتے, اور چیف جسٹس صاحب کو جانا چاہیے تھا اگر دیکھا جائے تو, اور جسٹس قاضی فائز صاحب چلے گئے. تو جسٹس قاضی فائز صاحب ایک بڑا نام ہے, ان کا جانا جو ہے وہ یقینی طور پر پوری دنیا میں ایک پیغام گیا کہ پاکستان کا جو نامزد چیف جسٹس ہے وہ مسیحی برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے خود پہنچ گیا وہاں پہ. ابھی پرائم منسٹر وہاں نہیں گئے, جنہوں نے جانا ہے وہ آج شاید جائیں گے. تو یہ ایک بڑی سائیکولوجیکل گیم ہوتی ہے. تو 3 دنوں میں ایسے سائیکولوجیکل قسم چماٹ پڑی ہے نا, چماٹ کہتے ہیں تھپڑ کو. تھپڑ ضروری نہیں کہ آپ کو منہ پہ مارا جائے, تھپڑ ایسا ہوتا ہے کہ ایکشن سے بھی لگتا ہے کہ تھپڑ پڑ گیا, منہ ویسے ہی لال ہو جاتا ہے آدمی کا. تو جناب منہ لال ہو گیا, طوطے اڑے ہوئے ہیں, 22 اگست سامنے ہے, آپ سے جو ہوتا ہے کر لیں. کوئی نہ گھبرا رہا ہے نہ بلیک میل ہو رہا ہے. اور جو 22 اگست کو انہوں نے والیوم 10 کھولنا ہے نا, تو وہ کھولنا چاہیے. ہم بھی دیکھیں نا نواز شریف کے اوپر اتنے الزامات ہیں اور والیوم 10 ایک بڑا ہوا ہے, اس کو کھولنا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے کہ نواز شریف نے کون کون سے غلط کام کیے. کیونکہ اب تک تو کوئی غلط کام آپ ان کے نکال نہیں سکے, ماں سوائے ایک بیٹے سے تنہا والا جو آپ نے وہ چھیڑا ہوا ہے. اور اگر آپ صرف یہ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی اگر عمران خان نہیں تو ہم نواز شریف کو بھی نہیں آنے دیں گے, تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ پاکستان کے حالات ایسے سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیس کیا تھا اور کیسے کس حکومت کو کس طریقے سے گرایا گیا. اب یہ چونکہ ریورس ہو رہا ہے تو لوگوں کو جن لوگوں نے یہ عمل کیا تھا اب ان کو یقین نہیں آ رہا. خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ سے مل کے جو سازش کی تھی اس کا وہ خود نشانہ بنے ہوئے ہیں. تو یہ آج کا ویلاگ ہے, اور امکان غالب یہ کہ اگلے 2-4 دنوں میں اور زیادہ سختی آئے گی اور پکڑ بہت سخت ہونی ہے جو کام. اور یہ میں آپ کو بتا دوں ایک بات کہ عمران خان جو پچھلے 15-16 مہینے گرفتار ہی نہ ہوئے تھے, وہ یہ شہباز شریف حکومت کی مہربانی کی وجہ سے نہیں ہوئے تھے. وہ سول گورنمنٹ تھی, سیاست دان تھے, وہ یہ اپنے اوپر یہ الزام نہیں لینا چاہتے کہ انہوں نے یہ کام کیے, یعنی عمران خان کو چپ کے اندر پاتا ہے. اور یہ عمران خان صاحب پہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے, یہ تو ان کے پریزیڈنٹ الوی کی مہربانی ہے. الوی صاحب نے سائن کیے نا, وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا قانون ان کے پاس, وہ تو مسودے بھیج کے چلے گئے تھے. پچھلی گورنمنٹ جا چکی تھی, اس نے وہ جو کام کر کے ان کے ہاتھ میں تھما دیا تھا کہ یہ پکڑے جناب. آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ صرف دستخط کر سکتے ہیں. تو صدر کے دستخط سے منظور ہونے والے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی ابھی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی, سیاہی کہتے نا انک, وہ بھی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی. تو قیدی نمبر 804 اس کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا, اس کا نمبر 2 پکڑا گیا اور پھر خود بھی وہ پکڑا گیا. تو الوی صاحب نے بھی خان صاحب کے ساتھ وہی سلوک کیا جو خان صاحب دوسروں کے ساتھ کرتے تھے.
اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگ بہت خیال رکھیے.